बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 7 जनवरी है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात। ये मुलाकात कितनी देर जारी रही, जेल ज़राए का इस हवाले से क्या दावा है और इस खबर में कितनी सदाकत है, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और अब ये खबर क्यों निकाली गई और क्या गारंटी है कि ये मुलाकात करवाई गई, इसका एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सुहेल अफरीदी क्यों आपदीदा हुए, मिलिट्री ऑपरेशंस की ऐसी कहानियां जो कभी भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अफरीदी कबीला क्यों भीख मांगने पर मजबूर हुआ और इसका सुहेल अफरीदी के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर शहबाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट से फटा वंडर बॉय की कहानी और DGISPR को अदालत तलब करने का मामला क्या है और इलेक्शन चोर छोड़ो इदारे का फ़ोन आ गया, ये फ़ोन किसको आया और किसने इलेक्शन चोर को पकड़ा। और दूसरी तरफ से फ़ोन पर जो शख्सियत मौजूद थी उन्होंने एक दूसरी अहम शख्सियत को क्या पैगाम दिया और इसका पाकिस्तान की सियासत से कितना गहरा ताल्लुक है और इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती अगर ये जो दावा है झूठा है, इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर मरीम नवाज के झूठ नंबर्स क्या बताते हैं और फिर एक सर्वे जो मरीम नवाज के हवाले से किया गया, इसकी भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट्री शो नहीं हो रही, लेकिन अब आप जाकर उसे देख सकते हैं। वेनेजुएला, तेल, ताकत और तबाही, अगला हदफ कौन है और पाकिस्तान के तनाजुर में वेनेजुएला के हालात कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसका एक मुकम्मल खाका आपके सामने हमने पेश किया इस डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में। जाकर इसे ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक मकसद के तहत चैनल बनाया गया है। दोस्तों, खबर ये है कि कल मंगल वाले दिन इमरान खान की तमाम बहनें, तहरीक इंसाफ का वर्कर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कायदीन इस उम्मीद के साथ इकट्ठे हुए कि शायद आज अडियाला के दरवाजे खुलेंगे, किसी को रहम आ जाएगा और इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसकी सबसे बड़ी वजह 8 फरवरी का एहतजाज है और उससे पहले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का उस्मा खान के जरिए जो पैगाम था कि अगर दोबारा मुलाकात करवाई गई तो इमरान खान एक अपडेट मांगेंगे और मजीद अहकाम जारी कर सकते हैं, बाहर के हालात इमरान खान तक पहुंचेंगे और फिर इमरान खान नई जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक एक नया हुक्मनामा जारी करेंगे। लिहाजा इस मुलाकात को नहीं होने देना और पिछले 2.5 माह से मुसलसल ये पाबंदी इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर आपको नजर आ रही है। जब गारंटीज दी जा रही थी अलीमा खान, बाकी बहनों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कायदीन को पुलिस की जानिब से कि आइंदा मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, तो ऐन उसी वक्त अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की मुलाकात एक और शख्सियत से हो रही थी। जो जेल जराए हैं वो दावा करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीवी की मुलाकात जी करवा दी गई है और 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। गौर कीजिएगा जो अल्फाज जेल सोर्सेज ने कोट किए कि दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। जेल हुकाम के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी की इससे पहले भी मंगल वाले दिन मुलाकात करवाई गई, लेकिन ये मुलाकात अजीज़ व अकारब जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए महदूद कर दी गई या फिर मुकम्मल ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ का वर्कर अलीमा खान की क़यादत में अडियाला के बाहर मुसलसल एक प्रेशर बिल्टअप कर रहा है, वो प्रेशर कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जाती। और एक ऐसा प्रेशर बिल्टअप हो रहा है जिसका तोड़ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों के पास नहीं है, मां सिवाय इसके कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। आप हर मंगल को देखते हैं कि ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं करवाएंगे तुम्हारी मुलाकात। क्यों नहीं करवाई जाती मुलाकात, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। पहला जो पैगाम इमरान खान का बाहर आया, आपने उसका असर देख लिया। उस्मा खान के जरिए सिर्फ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का पैगाम आया था और उससे पहले बहनों को जब फैसला सुनाया गया उस दिन इमरान खान ने कहा था कि जाओ जाकर सुहेल अफरीदी को कहो कि वो तैयारी करे और सुहेल अफरीदी ने तैयारी भी की। उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। पंजाब में वो आ गया, उसका आपने नतीजा देख लिया। सिंध जाने की तैयारी की जा रही है और फिर ये एक प्रेशर था, एक नतीजा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फिर आकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें आपने सुहेल अफरीदी को हर लकब दिया, हर नाम से पुकारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपने एक बयानिया बनाया। आप 3.5 घंटे पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर रहे और उसमें आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जो है वो स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। तो सर, ये वो प्रेशर है जिसके नतीजे में दूसरी तरफ से ये तमाम काम किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کے قائدین بھی وہاں پر موجود ہوتے اور اگر اپنی واضح پالیسی عمران خان کے حوالے سے دے دیں تو یقیناً اس پریشر کے اندر آپ کو اضافہ نظر آئے گا. لیکن تحریک انصاف کی سر قیادت غائب ہے. جب میں تحریک انصاف کی قیادت کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد میری بیرسٹر گوہر ہیں. وہ کیوں وہاں پہ نہیں بیٹھتے؟ اس سے مراد میری پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین ہیں جو عمران خان کے نام پر سیاست تو کرتے رہے لیکن آج آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. علی محمد خان، شہریار افریدی، ان تمام لوگوں کو ہر ملاقات پر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے. سر یہ وہ لوگ ہیں جو کے پی کے اندر بھی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. چلیں اسلام آباد آپ نہیں آتے، آپ بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ مار نہیں کھا سکتے، آپ بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کم از کم کے پی میں ایک پریس کانفرنس تو کی جا سکتی ہے. شیخ صاحب وہاں پر آپ بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر سارے لوگ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ یہ جو تاثر جاتا ہے کہ جناب ان میں دھڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ تقسیم کا شکار ہے اور یہ عمران خان کا مقدمہ نہیں لڑے، تاکہ اس تاثر کو بھی زائل کیا جا سکے. لیکن یہ بھی آپ نہیں کرتے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ 3 لوگ یا 3 اینٹیز جو اس میں اس وقت کوشش کر رہی ہیں، ایک علیمہ خان اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان، چونکہ عمران خان ان پر بھروسہ نہیں کر رہے، انہوں نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو ذمہ داری دے دی، اور پھر تحریک انصاف کا وہ ورکر جو آج بھی جیلوں میں قید ہے اور دوبارہ سے قید ہونے کے لیے تیار ہے، آزاد ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، قید کرنے کے بعد اسے دوبارہ جب آزاد کیا جاتا ہے تو باہر نکل کر پھر وہ عمران خان کا نعرہ لگاتا ہے. آج بہت سارے اسیران کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. پرابلم سر یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی آرٹیکل لکھتا ہے تو آپ سب بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اسیران جن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حکم آیا، ملٹری کورٹ سے جن کو سزا دی گئی کہ جاؤ جا کر قانون بناؤ اور جو پروسیجر ہے اس کا باقاعدہ تعین کیا جائے، لیکن آج 233 دن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کو آئے ہوئے، فیصلے کو دیے ہوئے، لیکن آج تک وہ جو قانون سازی ہے وہ نہیں کی گئی. اور ان اسیران کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ اور لوگوں کے پاس فیصلے کی کاپی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کسی عدالت میں جا کر اسے چیلنج کر سکیں. سر یہ آپ کا آئینی حق ہے جسے پاکستان کے نوجوانوں کو محروم کیا جا رہا ہے. کیا تھا ایک خواب کہ جمہوریت ہو، ملک کے اندر نوکری ملے، ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں باہر نہ جانا پڑے، پاکستان کی یونیورسٹیز ہمیں یہ تعلیم دیں اور پھر روزگار دیں. یہ ایک نوجوان کا خواب ہے. وہ ہتھیار یا پھر ریاست کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گا. وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اس سرزمین سے پیار کرتا ہے جس کے لیے اس کے آباء و اجداد نے قربانی دی. لیکن آپ پاکستان کی عوام کو، یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اسیران جن میں نوجوان ہے وہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے بھی اس ملک کو ترقی کرنے کا اور ترقی کے اس سفر میں اس کا حصہ بننے کا خواب دیکھا، لیکن مجھے یہ موقع نہیں دیا جاتا. پاکستان کے اندر یہ جو ٹائمنگ ہے اس ملاقات کی سر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک پریشر جو بلٹ اپ ہو رہا ہے اس کو کسی طرح ریلیز کیا جائے. اور اس سے پہلے بھی خبر آئی، اب دوبارہ آ گئی کہ 45 منٹ کی آپ نے ملاقات کروائی ہے. یہ کوئی عمران خان یا تحریک انصاف کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا گیا. یہ ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تحریک انصاف کو آواز اٹھانی چاہیے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. آپ بینگ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، چیزوں کو واضح کریں، چونکہ اس پورے سیاسی منظرنامے میں آج عمران خان، بہنیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم یا ورکر، سر اس کے علاوہ یا سہیل افریدی جو اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں تحریک انصاف کی قیادت کہیں نظر نہیں آتی. جب ان سے سوال کریں نا فون کر کے بھی تو کہتے ہیں جی کہ سہیل افریدی اسٹریٹ موبلائزیشن کا کام کر رہا ہے، عمران خان نے اس کے لیے پیغام بھیجا، ہمیں کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب عمران خان کی ملاقات ہوگی اور ہمیں کہیں گے تحریک چلاؤ تو ہم چلا دیں گے. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کے حالات ہے. یہ کوئی ڈوین کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. اگر بھائی جان آپ کا چہرہ اس میں بدنما نظر آ رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، آپ اپنے اس چہرے کو درست کریں. اور دوستو آپ کو یہ خبر دیں کہ سہیل افریدی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد سہیل افریدی نے بہت ماپ تول کر ایک اس کا ریئیکشن دیا، جواب دیا، اور جو اصل میں حقائق تھے وہ پوری پاکستان کی عوام اور دنیا کے سامنے رکھے. ایسا لگا مجھے کہ 3.5 گھنٹے کی ایک پریس کانفرنس، اس میں تحریک انصاف، اس کے ساتھ دہشت گردی، افغانستان کی پالیسی، دشمن، اور پھر عمران خان، اور پھر وہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. آپ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ 3 گھنٹے آپ نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایک سیاسی جماعت کے بارے میں باتیں کی؟ یہ کام سیاستدانوں کے لیے سر رہنے دیں. اور پاکستان میں آج وہ لوگ جو ایون کہ پاکستان میں بھی ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں تو ثبوت لے کر آئیں. صرف بیانیے بنانے سے کام نہیں چلے گا. ان ثبوتوں کو پاکستان کی عوام یا عدالتوں کے سامنے رکھیں اور سزا دے دی جائے. اگر آپ ایک پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ کوئی دہشت گرد ہے، کوئی منشیات فروش ہے اور اس کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، تو صرف یہ بیانیہ ہی مانا جائے گا.
عدالتیں آپ کی، اگر ان عدالتوں سے آپ فیصلے عمران خان کے رکوا سکتے ہیں اور اپیلیں رکوائے جانے کا ایک عمل ہم پچھلے 1 برس سے دیکھ رہے ہیں، تو سر ان عدالتوں سے چلو ایسا ہی فیصلہ لے لو، لیکن یہ فیصلہ ان عدالتوں میں سے آنا تو دور کی بات ہے، ان عدالتوں میں یہ کیسز جائیں گے بھی نہیں۔ دہشت گردی یہ ایک نیشنل سبجیکٹ ہے، اگر کے پی کے کی عوام یا قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا اثر پاکستان کے ہر حصے پہ پڑے گا۔ اگر کوئی قبائلی اس دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، اور اتنی ہی تکلیف جتنی اس کے گھر والوں کو ہو رہی ہے، یقیناً پنجاب میں رہنے والے ہر فرد کو بھی اتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، اور یہ نفرتیں خدا کے لیے مت بانٹیں۔ آپ چلے جائیں گے، آپ سے پہلے والے بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو فکس کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سر 30 برس گزر گئے، آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے بیٹھ کر ایک میز کے اوپر فیصلہ کریں۔ آج یہ جو سہیل افریدی کے آنسو تھے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر تحریک انصاف پسند نہیں ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں، میدان میں مقابلہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر پابندی لگا دی جائے۔ آج سہیل افریدی کے آنسو آپ کو بتا رہے تھے کہ اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک جماعت، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں ترقی کا نام، آپ نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں رکھ دی، جتنا ظلم تحریک انصاف پر ہوگا پابندیاں لگیں گی اتنا ہی ملک ترقی کرے گا، شاید ترقی کا ایک نیا نام دے دیا گیا۔ ہمیں سر کل بھی ایسا ہی تاثر ملا ہے۔ سہیل افریدی صاحب ایک جگہ گئے، انہوں نے ملٹری آپریشنز کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اس کو سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سہیل افریدی جو اس مٹی کا بیٹا ہے، اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہر وہ شخص جو اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، سرحدوں پر نوجوان قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح سہیل افریدی بھی پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ کے پی میں ملٹری آپریشن کی تیاری ہے۔ اگر 15-17 سال سے ایک پریکٹس ہو رہی ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہے، پالیسی شفٹ کریں۔ آپ بار بار اسی راستے پر جاتے ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو پھر آپ کی حکمت عملی غلط ہے۔ ایک عام پرنسپل تو یہی ہے نا کہ آپ کو اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب وہ اپروچ کیا ہے کہ قبائلی عمائدین سے بات کریں، لوگوں سے بات کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی، دریغ نہیں کریں گے مزید قربانیاں دینے سے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ کے پی کے ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا، لیکن اب قاف سے قلم ہم سکھائیں گے۔ ملٹری آپریشن میں نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سہیل افریدی آبدیدہ ہو گئے۔ میں افریدی ہوں، سنیے گا غور سے، یہ ایک افریدی ایک وزیر اعلیٰ کی آپ بیتی ہے جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہوئے اپنے آنسوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور اب کتنے مجبور ہو گئے۔ میں افریدی ہوں اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سے پہلے ہمارے افریدی قبیلے میں بھی مرد یا عورت بھیک مانگنے والا نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے آپریشن کے دوران گھروں میں جتنے مرد تھے شہید ہو گئے، صرف عورتیں رہ گئی، اور میں جب ان کو بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے پاکستان میں کے پی کے حالات کی، جسے سمیٹنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آپ نہ جوڑیں، اسے پاکستان کے ساتھ جوڑیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ آج کی آپ کی غلطیاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلان جنرل جو تھا اسے استعمال کیا گیا اور پاکستان میں عمران خان نے اسے استعمال کیا، 2030 کے اندر شاید آپ کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہوگی، اور پھر نفرت اور مزید نفرت اور نفرت کا ایک سلسلہ ہے، ایک چین ریاکشن ہے جسے آپ روک نہیں سکتے۔ 78 برسوں کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بابا، سر ہم بھی تھک چکے ہیں کہہ کر کے 78 برسوں میں کتنی دفعہ جمہوریت اس ملک میں آئی اور عامروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ آج ان کے بارے میں بات کرتے کوئی سر جھجکتا نہیں ہے۔ جنرل ایوب نے جو کچھ کیا، یحییٰ نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، جنرل ضیاء نے جو کچھ کیا، اور پھر جتنے بھی عامر آئے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کچھ کرتے رہے، مشرف صاحب نے جو کچھ کیا۔ آج آپ کی پالیسیز دیکھیں کہ ملک کہاں سٹینڈ کرتا ہے کہ ہم آج بھی 30 برس کے بعد اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم سوویت یونین کے خلاف کھڑے ہوئے، مجاہدین ہم نے بنا دیے، ٹھیک ہے آپ کی پالیسی ہوگی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آج امریکہ کے کہنے پر جو ہم کچھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ قربانی آپ اس وقت سے دے رہے ہیں، آپ نے ان کو مہاجرین بنا کر یہاں پر لایا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی نسلیں یہاں پہ بڑی ہو گئی، ان کے تعلقات افغانستان سے بھی ہیں، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ یہ اتنا آسان نہیں کہ باڑ لگا دی اور معاملات ختم ہو جائیں گے، آپ کو ایک پالیسی بنانی ہوگی اور اس میں شفٹ لانا ہوگا، ادروائز یہ حالات جو ہیں ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سہیل وڑائی صاحب سے جی ایک اور بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے ونڈر بوائے کی کہانی پاکستان کی عوام کو سنائی،
اور اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ ایک ونڈر بوائے آ رہا ہے، شہباز شریف اگر سونا ہے تو ہمیں ہیرے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کا جو ایک تقابلی جائزہ لیا گیا پروگرامز میں، اور گیس ورک شروع ہو گیا کہ شاید وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے قریبی ہیں۔ اس قسم کی باتیں بھی ہم نے سنی پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، ایون کہ نیشنل میڈیا میں ڈیبیٹس ہونا شروع ہو گئی۔ اب انصار باسی صاحب نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، یعنی جو سیکیورٹی ذرائع انہیں کوٹ کر کے اس ونڈر بوائے کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ باسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ متعلقہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو تبدیل کرنے کے لیے مبینہ طور پر کسی ونڈر بوائے کی کوئی تلاش جو ہے وہ اس وقت نہیں کی جا رہی، اور ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان تعلقات اور باہمی احترام ویسے ہی پرفیکٹ ہے، شاندار ہے جیسے پہلے تھے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان سمجھوتے، کام کرنے کا تعلق اور باہمی احترام میں آیا کوئی تبدیلی آنے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک براہ راست سوال کے جواب میں ان ذرائع میں اہم عہدے پر تعینات ایک ذریعے نے بلا جھجک کہا کہ یہ بہت ہی شاندار ہے۔ ذرائع نے اس قیاس رائے کو بھی مسترد کر دیا کہ کسی مبینہ بڑے منصوبے کے تحت ونڈر بوائے کی ضرورت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ونڈر بوائے جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا۔ دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے۔ وہ اس حکومت کے ساتھ جس قسم کا سلوک چاہے وہ کرے گی۔ وہ انہیں کہیں گے آپ لیٹ جائیں، یہ لیٹیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، تیاری کرو، اگر تیاری نہیں کرو گے تو تمہاری حکومت کو ہم ختم کر کے کسی اور آپشن کی طرف دیکھیں گے۔ آپ عمران خان کو، چاہے وہ ادھر والے ہیں چاہے ادھر والے ہیں، وہ عمران خان کو بطور ایک خوف یا ایک تھریٹ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں آپ سندھ میں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، تاکہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جائے کہ تم نے زیادہ اگر بات کی نا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور ہم اس حکومت سے الگ ہو کر تمہارے خلاف ایک نیا دھڑا بنائیں گے اور ایک تحریک کا آغاز کر دیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، نیا نظام ہوگا، پھر عین ممکن ہے کہ آپ کو 2 اکثریت ملے اور آپ ہر چیز کو ریورس کر دیں۔ تو ہر طرف سر ایک خوف کا ماحول ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سر جتنی بھی سیاست ہے نا، اس وقت علیمہ خان تحریک تحفظ یعنی پاکستان سہیل افریدی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جس کو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت ہی غور سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان کی اس کے اوپر نظر ہے۔ اب یہ جو معاملہ تھا نا کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، تو اس کا بھی ضرور جواب دیں۔ یہ بھی سوال پوچھ لینا تھا آپ نے باسی صاحب کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہوئی، اور پھر جو خبریں آنا شروع ہوئی اس کی اصل میں وجہ کیا تھی، کیوں نوٹیفیکیشن تاخیر سے آیا۔ پھر یہ جو معاشی معاملات ہیں، رفٹ کی باتیں ہیں، اس پہ سب سے بڑی بات تھی اورنگزیب صاحب کی۔ یہ کسی طرح بھی پاکستان کی کسی جمہوری حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی ان کی چوائس تھے، وہاں سے آئے۔ اگر پاکستان میں معیشت ٹھیک تھی تو پھر آپ کی نجی محافل کے اندر یا پھر بند کمروں میں کیوں کہا جاتا کہ بھائی یہ تو آپ کا بندہ، اس سے پوچھیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی۔ یہ جو ایک کونسل بنانے کی بات کی گئی تھی، جس کا اختیار جو تھا ایک ہائی پروفائل کمیٹی یا وٹ ایور یو کال اٹ، جس میں اسحاق ڈار صاحب لیڈ کریں گے اور تمام سیکریٹریز، یہ کیوں کوشش کرنی پڑی؟ اگر آپ کی معیشت بالکل ٹھیک ہے اور کام کر رہی ہے تو پھر اس انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کریں۔ کتنی کمپنیز پاکستان کے اندر آئی ہیں، چھوڑ کر نہیں گئی، لیکن یہاں پر جو فگرز ہیں وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ کسان سر چیخ رہا ہے، آپ کو کیوں سرویز کروانے پڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مقبول ہے، نون لیگ کی حکومت مقبول ہے، کون مقبول ہے، یہ کیوں سرویز کروانا پڑتے ہیں آپ کو؟ معاشی ٹیم کی تبدیلیوں کی خبریں کیوں آئی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے قریب جو صحافی تھے انہوں نے پھر یہ کالم کیوں لکھے؟ اب یہ جو ونڈر بوائے والا کالم ہے نا، میرا خیال ہے کہ جو وڑائچ صاحب ہیں، ناٹ سہیل افریدی، سہیل وڑائچ صاحب کو کرنا یہ چاہیے کہ ان سے نا لکھوا کر دستخط کروا لیا کریں، کیونکہ جب آپ ونڈر بوائے کی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے خبر تو آئی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جب بات آئی تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے ایک اور کالم لکھ کر معافی مانگی، اور پھر اس کالم کو پہلے ہٹا دیا گیا، پھر وہ کالم دوبارہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس قسم کے ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب، آپ جا کر پہلے کالم لکھ کر اپروو کروایا کریں، اپروول کے بعد اسے چھاپا کریں، کیونکہ آپ کے اس کالم کی تردید آ گئی ہے، اور ونڈر بوائے کوئی نہیں ہے بقول پاکستان کی اسٹیبلش۔ یہ ایک دوسرے کو نا سارے یہ پیغام رسانی کا کام اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اچھا ذرا دیکھتے ہیں نا، ذرا ہلکا سا ان کو دھکا دے کر کہ ریئیکشن کیسا آتا ہے۔ ریئیکشن آ گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا اچھا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ مذاکرات 5 بڑے بیٹھے ہیں، مل کر بات کریں، عمران خان کو باہر نکالو، عمران خان، اس قسم کی باتیں۔ یعنی عمران خان کے ارد گرد آپ کو ان کی سیاست گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ایک دوسرے کو دھمکی بھی لگاتے ہیں نا، تو عمران خان کا نام استعمال کر کے کہ اچھا یہ بات ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
یہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بہت اہم ہوگا۔ سہیل بھائی صاحب نے سر ایک اور بھی گفتگو کی ہے، میں آپ کو نا اس کو لب لباب، اور یہی ہمارا انالیسس تھا کہ جو وینیزویلا میں جو کچھ ہوا، شاید ان لوگوں کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی ہیں انہیں ایک نئی جہد مل جائے، ایک نیا راستہ مل جائے کہ اچھا وینیزویلا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی جو مرضی کریں، ہمیں امریکہ ہم سے سوال نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سوال نہیں کرے گی، ویسے ہی ہم ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مورال بہت اونچا ہے، دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے۔ اور پھر آپ نے پاکستان میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اسے کوئی روکنے کے لیے انٹرنیشنل آواز نہیں اٹھے گی۔ اقوام متحدہ وینیزویلا کے حالات میں سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان میں سر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس پہ مزید تیزی آئے گی، کمی نہیں آپ کو نظر آئے گی آنے والے دنوں میں، اور مسلسل یہ جو ملاقاتیں رو کر یہ آپ کو ایک ریئیکشن حکومت کا نظر آ رہا ہے۔ ان کو ایک شے بھی مل گئی نا کہ اگر وینیزویلا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، آئیڈیا مل گیا کہ آئیڈیا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اور ہمیں پوچھنے والا کوئی کون کیوں ہوگا، چاہے وہ امریکہ کیوں نہ ہو، اگر وہ کر سکتے ہیں تو بھئی ہم بھی کریں گے، ہماری اپنی سالمیت کا معاملہ ہے۔ اچھا اس میں ایک ڈیفرنٹ انالوجی یہ بھی ہے جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا، اور وہ کیا ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے اوپر حملہ کر دے اور وہاں پہ ایک رجیم چینج کر دے تو کیا یہ ممکن ہے؟ سر ایسا سوچنا بھی مت، چونکہ افغانستان اور پاکستان کی سر ایک ہسٹری ہے، یہاں کے حالات ہیں، یہاں پہ وینیزویلا کے لوگوں کو امریکہ میں یا امریکہ کے لوگوں کو وینیزویلا میں 30 برس تک آپ نے مہمان نوازی ان کی نہیں کی، اور ہمارے بارڈرز دیکھیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی ہم پہلے ہی، اگر آپ نے وہاں پہ حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ اعلان جنگ ہوگا، اور اس میں پھر انٹرنیشنل پلیئرز بھی آئیں گے اور پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال بن سکتی ہے۔ تو یہ سوچنا بھی مت، ہمارے حالات نہیں ہیں، اگر ہم ادھار پہ چل رہے ہیں، معیشت ویسے ٹھیک نہیں ہے، اگر آج وہی آپ سے کہے کہ پیسہ ہمارا واپس کرو، قطر آپ سے کہے کہ پیسہ واپس کرو، سعودی عرب کہے کہ ٹھیک ہے بہت ہو گیا پیسہ واپس کرو، تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا آپ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ امریکہ جو 20 برس تک افغانستان کو سر مکمل طور پہ ٹیک اوور نہیں کر سکا، وہاں پہ وہ موجود ضرور رہا، لیکن افغانستان کے حالات آپ کے سامنے کہ اسے بھاگنا پڑا، اور جو انخلا ہوا وہ آپ کے سامنے، لوگ جہازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور سامان چھوڑ کر آپ بھاگے۔ اگر امریکہ جیسی اکانومی ورلڈ سپر پاور جو ہے یہ نہیں کر سکتی تو میرا خیال ہے کہ بڑائی صاحب رہنے دیو، آپ اپنی کالم لکھیں، اور مہربانی کیا کریں کہ کالم کے اوپر آپ نے دستخط جو ہیں وہ ضرور کروانے ہیں۔ آپ کو دوستوں میں یہ بھی خبر دوں کہ الیکشن چوری ہوا، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن چوری ہوا، پاکستان کا سوشل میڈیا ویڈیوز دکھاتا ہے کہ الیکشن چوری ہوا، جنہوں نے چوری کیا اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چوری کیا، جو کچھ کرنا ہے آپ کر لو، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے انکشافات نہیں دیکھے۔ ایک کمیشن راولپنڈی تھا، اس نے ضرور کہا کہ ہاں ہم نے چوری کروایا اور ہم چوری کرنے والوں میں سے ہیں، ہمیں پکڑ لو، اسے پکڑ بھی لیا گیا، لیکن ایک ایسے گھر سے گواہی آئی ہے، مولانا اسد محمود صاحب، ان کی سر گواہی آ گئی۔ اب مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر الیکشن میں حملے ہوتے ہیں، لیکن 2024 کے الیکشن میں ہم نے حملہ آور کو پکڑ لیا، انہیں پولیس کے حوالے کیا، میں گھر پہنچا تو مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فون آیا کہ اس بندے کو چھوڑ دیں، یہ ہمارا بندہ ہے۔ پیچھے کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اب کیا مولانا اسد محمود کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ پاکستان کی سر کسی عدالت میں کیس چلے گا، کوئی جج جو ہے وہ جاگے گا، کوئی ایس ایچ او جا کر اسد محمود کو گرفتار کرے گا، کوئی پی کا، کوئی NCCI، کوئی پاکستان میں قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ ANP والوں کی تو آپ نے تعریفیں کر دی، لیکن ماضی کے بیانات آپ نے سنے نہیں ہیں، سنے بھی ہوں گے تو آپ نے خاموشی سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن تاریخ آپ کو سر کبھی بھی علیحدہ نہیں ہونے دے گی، وہ آپ کے سامنے چیزیں لا کر رکھتی ہے۔ اسی لمحے لوگوں نے ویڈیوز ANP کی نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی کہ بھائی جان یہ جو ملٹرائزیشن کی بات آپ کر رہے ہیں اور کاروبار اور سب ANP کی سٹیٹمنٹس ہیں، پکڑے نہ انہیں، لیکن آپ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ سر یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے پلان ہے، مقبولیت کسی سے قبول نہیں ہو رہی۔ آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی طرح عمران خان کو کوئی سیف راستہ دیا تو ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ کچھ سرویز بھی ہوئے جس میں یہ ایک چیز جاننے کی کوشش کی گئی کہ اگر کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور عمران خان کو کوئی سیف پیسج دیا گیا تو ان کو رپورٹ یہ دی گئی ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ کارروائیاں کیسے شروع ہوں گی؟ عمران خان باہر آ گئے، عمران خان نے مذاکرات کے نام پر ایک سلسلہ شروع کر دیا، تو پھر ایک حوصلہ بڑھے گا ان تمام طاقتوں کو جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ باہر نکلیں گی۔ عوام جو بات آج کہنے سے نہیں ڈرتی، عمران خان اگر باہر آ گیا تو پھر تو وہ سڑکوں پر اس حکومت کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کا مقابلہ کریں گے۔ تو کیا نظام تیار ہے؟ آپ کتنی دیر تک ان چیزوں کو روکیں گے؟
آپ نہیں روک سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو اپنے عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو سر کچھ ہو گیا تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ آپ سے بدلا لے گی. آپ کو اب معاف نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب آپ کے لیے واپسی کا راستہ ناممکن ہو گیا, اس لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی سر کیس کا فیصلہ آ گیا اور اس میں جو مذائقہ خیز تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا جب یہ پٹیشن دائر کی گئی. اب دوسری طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب دستخط موجود نہیں تھے. تفصیلات کے مطابق الیکشن ٹریبونل کہ جج رانا زاہد نے 24 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ نواز شریف کے وکیل کے مطابق یاسمین راشد کی الیکشن پٹیشن پر دستخط موجود نہیں. یاسمین راشد کے وکیل کے مطابق الیکشن پٹیشن کے ساتھ تمام ثبوت اور رسیدیں موجود ہیں. یاسمین راشد کے وکیل کے مطابق درخواست کے ساتھ لگایا گیا حلف نامہ غلطی سے گم ہو گیا. یہ سنتے جائیں. نواز شریف کے وکیل کے مطابق الیکشن پٹیشن مقررہ وقت کے اندر دائر نہیں کی گئی. 14 فروری کو نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. ٹریبونل بننے کے باوجود مقررہ وقت میں پٹیشن دائر نہیں کی گئی. درخواست گزار کا پٹیشن تاخیر سے دائر کرنے کا جواز غیر قانونی ہے, درست نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر تو جو الیکشن پٹیشنز اور الیکشن ٹریبونلز تھے وہ بھی وقت پر نہیں بنے. 60 دن کے اندر غالباً 60 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. 180 ڈیز غالباً, میں یو کین کریکٹ می, لیکن اتنا ہی کوئی ٹائم ہے. آج ملک کے اندر سر تقریباً 2 برس ہو گئے, آلموسٹ 1.5-2 برس کا وقت گزر چکا ہے, لیکن آج بھی پاکستان کے اندر آپ نے ان کے فیصلے نہیں کیے کس قاعدے قانون کے مطابق. تو اس کا کوئی جواب ہے, لیکن چونکہ وہ ٹائم پہ بقول آپ کے کہ اسے دائر نہیں کیا گیا, میرا خیال ہے کہ اس میں یہ مزید آرگنائز چیز ہو سکتی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد. لیکن قوم جانتی ہے کہ نواز شریف ہارا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے ایک فیس سیونگ دی کہ ٹھیک ہے. اور میری تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فیس سیونگ اس بنیاد پہ دی گئی تھی کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نہیں بنائیں گے اور نہ ہم نے بنانا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک فیس سیونگ دے دی جائے. اگر یہ فیس سیونگ نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ نواز شریف کی تو بڑی خواہش تھی کہ چوتھی بار ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. اگر بھائی بن سکتے ہیں تو نواز شریف میں ایسا کیا تھا کہ نہیں بن سکتا تھا. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں قبول ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو کراس لگا چکے ہیں, اگر آپ آئیں گے تو فیس سیونگ دے دی جائے گی تاکہ آپ کا تھوڑا سا بھرم رہ جائے کہ نواز شریف. نہیں تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو یاسمین راشد سے ہرا ہوا ہے, کہتے تو ابھی بھی ہیں, لیکن اس وقت یہ نتیجہ اگر آ جاتا اور نواز شریف ہار گیا, اس کی جماعت ہار گئی, تو پھر آپ کے پاس وہ جو ایک گراؤنڈ ہے جہاں سے آپ اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف نے قوم کی خدمت کی, اب ان کی بیٹی کر رہی ہے, تو یہ آپ کو موقع نہیں ملنا تھا. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کانفرنس ہوئی اور اس میں بیرسٹر سیف پہنچے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب پہنچے ہیں. بیرسٹر سیف کا پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ بھائی جان آپ ہمیشہ سے ایک پراکسی تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرتی. آپ ویسے بیٹھ جائیں, دوستیاں یاریاں آپ کی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ آپ ایک کانفرنس کا حصہ بنے جس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, تو آپ کی کیا اخلاقی حیثیت ہے اس پورے سٹانس کے اوپر. دوسری چیز بیرسٹر صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. اصل موضوع خان صاحب کی رہائی کے بعد کے معاملات کا ہے. مخالفین کو خوف ہے کہ عمران خان باہر آ کر ان کے ساتھ کیا کریں گے, اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, شیر افضل مروت صاحب ان پہ تنقید کر رہے تھے خان صاحب کے اوپر. بیرسٹر صاحب خاموشی سے وہاں پہ دیکھتے رہے, بولتے نا کہ یار تم شیر افضل مروت جھوٹ بولتے ہو, عمران خان کے نام پر تم نے یہ سب کچھ حاصل کیا, آج عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہو, چھوڑ دو نا یہ سیٹ, جا کر عوام میں دوبارہ مقابلہ کرو اور سنی اتحاد کونسل کا جو حلف نامہ تم نے جمع کروایا تھا اپنے آپ کو پیچھے کرو. لیکن شیر افضل مروت کی آج ضرورت اتنی ہوگی کہ عمران خان پر تنقید کرے اور پھر بیرسٹر سیف خاموشی سے وہاں پہ بیٹھے رہیں. شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں گا کہ ملک کو اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. 8 فروری کو پنجاب پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیا اور عوام نے مینڈیٹ دیا, مگر یہ اپنے مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکے. اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کو نشان عبرت بنا دی. یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. اگر آپ نے الیکشن کمیشن کا گھراؤ کیا ہوتا اور کمشنر راولپنڈی کو گرفتار ہونے سے پہلے اپنی تحویل میں لے لیا ہوتا, عوامی تحویل میں لے لیا ہوتا, تو شاید آج پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے, نہ 26ویں ترمیم ہوتی, نہ 27ویں ترمیم ہوتی, نہ یہ حالات ہوتے جہاں پر عمران خان کو اندر رکھنا ہے. آپ اپنی ٹرمز کے اوپر میز پر بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہوتے اور پھر ان کو بات ماننی پڑتی. شیر افضل مروت کی تنقید کیا تھی یہ بھی سنیں. کوئی ایک فیصلہ بھی ٹھیک نہیں کیا, اتنی بڑی جماعت ہے, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کسی اور جماعت سے ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کسی اور جماعت سے ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ آپ اپنی تحریک, آپ جیسے لیڈر ہوں گے تو پھر عمران خان کہیں اور ہی دیکھے گا نا. تو انہوں نے کھل کر عمران خان پر تنقید کی, لیکن بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف جو تھے وہ وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہے, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا.
دوسرا مسئلہ جو اس میں آج ریز کیا گیا کہ عمران خان کی رہائی کا ایشو نہیں ہے، ملک کی رہائی کا ایشو ہے، ملک ٹھیک ہوگا تو عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی حل ہوگا. شاہد خاقان عباسی نے یہ باتیں کہی ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت بات تھی اور وہ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہی کہ درست سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ناگزیر ہے. بھائی پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں، تو پھر تم کس طرح سے اس کانفرنس میں گئے اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ جو تم اٹھا رہے ہو اٹس ناٹ ایزی کہ تمہیں کوئی اس کا نتیجہ جو مل سکے گا. تو یہ اس کانفرنس کا حال احوال تھا جو ہوئی. میں آپ کو دوستوں یہ خبر بھی دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو طلب کرنے کا یہ معاملہ ہے، اور ایمان مزاری کے کیس میں یہ اس وقت ہوا جب پریس کانفرنس میں ان کا نام لیا گیا. ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں ایمان مزاری کو خود کش حملہ آور کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ڈونیا باہر سے لائے جانے کے بیانات کو اپنے خلاف ٹویٹس کا مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیتے ہوئے عدالت میں انہیں بطور گواہ طلب کرنے کی باقاعدہ درخواست دائر کی. جج افضل مجوکا نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر کے دلائل طلب کیے. عدالت میں مکالمہ کیا ہوا یہ سن لیجئے گا. ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا متعلقہ حصہ عدالت میں چلایا. وکیل ہادی علی چٹھا نے جج افضل مجوکا کی عدالت میں دلائل دیے اور ایمان مزاری دہشت گردوں کی تشہیر و حمایت کرتی ہیں. افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بات کی کہ کسی عام شخص نے نہیں، عدالت انہیں بطور گواہ طلب کرے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کو طلب کرنے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا شخص ایک کیس سے متعلق بات کرے گا تو اس کا ایک اثر پڑے گا. عدالت نے فیصلہ دیا پروسیکیوشن کو کسی بھی شخص کو بطور گواہ پیش کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک بطور عدالتی گواہ طلبی کا معاملہ ہے تو احمد شریف چودھری نہ کبھی انویسٹیگیشن سے منسلک رہے اور نہ پروسیکیوشن نے انہیں گواہوں کی فہرست میں شامل کیا. احمد شریف چودھری کو طلب کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کا مناسب وقت ملزمان کے دفاع سیکشن 342 کے بیانات قلمبند ہونے کے بعد ہوگا. درخواست زیر التوا رکھی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے فیصلہ جو سنا دیا اور یہ پاکستان میں عدالتوں کی سر یہ حقیقت ہے. اب آپ کو جاتے جاتے جو خوف ہے نا، اور جو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی عوام پھر سڑکوں پر آپ کی حقیقت آپ کو بتائے گی، اور اس کی ایک شکل ہمارے سامنے مریم نواز کے دعووں کی صورت میں آ گئی. یہ کتنا درست ہے؟ مریم نواز نے کچھ حقائق رکھے ہیں قوم کے سامنے. ایک جگہ خطاب کر رہی تھی اور مریم یہ کہتی ہیں کہ 2024 کے مقابلے میں سال 2025 کے دوران صوبہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں تقریباً 70 سے 80% تک کمی واقع ہوئی. دعویٰ کیا ہے؟ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے پنجاب میں اس وقت جرائم میں 80% کمی. پنجاب اب ایک محفوظ جگہ ہے اور بہت سے اضلاع ہیں جہاں بہت دنوں تک ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس پر جیو فیکٹ نے ایک حقائق رکھے سامنے، اعداد و شمار نکال کر رکھتی ہے کہ بی یہ ضرور بتا دیں 1 جنوری سے 31 دسمبر 2024 اور 1 جنوری سے 29 دسمبر 2025 تک کے جرائم کے اعداد و شمار کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ پنجاب میں مجموعی طور پر رپورٹ شدہ جرائم میں صرف 2% کمی آئی ہے. اگرچہ مخصوص کیٹیگریز میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم دیگر میں اضافہ دیکھا گیا. سب سے زیادہ کمی اجتماعی زیادتی کی کیٹیگری میں آئی. جب آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے تو پھر اوبیسلی اس میں کمی آئے گی، جہاں 2024 کے مقابلے میں جرائم میں 44% کمی آئی، جبکہ ڈکیتی اور راہزنی کے دوران قتل کی وارداتوں میں 42% کمی جو ہے وہ دیکھی گئی. چونکہ سی سی ڈی ان ایکشن ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ انصاف ہے. اور دیکھو ہم نے پاکستان کی عوام کو اور اپنے معاشرے کو اور پنجاب کو جو ہے وہ ہم نے جرائم سے پاک کر دیا. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.